अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल तो मैंने व्लॉग भी इसलिए नहीं किया कि रोज़ाना क्या आपको एक ही बात बता रहे होते हैं कि जी मुज़ाकरात अज हो रहे ने, मुज़ाकरात कल हो रहे ने और होंदे फिर भी नहीं। और जो बताने वाले हैं, जो ऐलान करने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो ट्रंप है, उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती। अगले दिन तो CNN ने उसके मुख्तलिफ जो क्लिप्स हैं वो जोड़ के बनाया जी कि रोज़ाना की बुनियाद पे कह रहे हैं कि बस हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत गए हैं, अभी जीतने वाले हैं। इस तरह के उसके बयानात आते हैं। अभी कल भी क्या हुआ, हर कल जो है यानी कि इसमें किसका कसूर, किसको कसूरवार ठहराऊं। कल तो उधर से JD वैंस ने भी आना था, विटकाफ और जेरेड कुशनर। अब तो आपको सबको पता होगा कि इनकी क्या क्या रिश्तेदारी है ट्रंप के साथ। उन्होंने भी आना था और लेकिन एट द 11th आवर उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। और वजह क्या बनी कि ईरान वाले क्या कि साड़ा दिन नहीं बन रहा, साड़ा मशवरा जड़ा ना यानी कि साड़ा मनसूबा रह गया, साड़ा आउण का प्लान रह गया। और पहले उनका जो एक ईरानी मीडिया उसके ज़रिए बात आई और फिर उन्होंने सरकारी तौर पर भी ऐलान कर दिया कि हम नहीं आ रहे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके ये इस वजह पे मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि को पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि सीज़ फायर का टाइम एक्सटेंड किया जाए। वजह क्या थी कि कल सीज़ फायर ख़त्म हो रही थी। सीज़ फायर का जो 2 हफ्ते का टाइम था वो ख़त्म हो रहा था। ट्रंप ने उसके बाद वो टाइम बढ़ा दिया। आज हमें ये इतला मिली है, कल तो ऐसे लग रहा था कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन आज ये पता चला है, उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये 3 से 5 दिन के लिए है। इसका एक और मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात जल्द हो रहे हैं। एक और मतलब क्या हुआ कि ट्रंप ने यह बात की है कि जुमे तक कोई ना कोई खुशखबरी आएगी। मैं इस बंदे की बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया कि वो रोज़ाना क्या देता है मुंह पक्का करके, और उसको कोई परवाह नहीं होती। उसको ये याद नहीं होता कि एक मिनट पहले मैंने क्या बात की थी। हम तो 24 घंटे बाद व्लॉग करते हुए शर्मा जाते हैं कि क्या बार बार वही एक लोगों आप लोगों को भी बता रहे होते हैं। और वैसे नाजरीन, इसमें फैक्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। हमने तो आपको वही बताना है कि जो हम सुन रहे हैं। ये तो नहीं है कि हमने तो मुज़ाकरात कराने नहीं है, बल्कि पाकिस्तान करा रहे। ਮੈਨੂੰ लगता है कि हमें कोलियां की दलाली के ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपना ही मुँह काला ना करा लिए। इस पर भी मैंने अभी बाद में आना है, लेकिन पहले ये है कि कोई ईरान ने क्यों आने से इनकार कर दिया। उसकी जो वजह बताई जा रही है वो ईरान की बंदरगाह की बंदिश है कि अमेरिका ने उनका घेराव किया हुआ है। उसने कहा कि जब तक आप मुज़ाकरात नहीं करते, जब तक चीज़ें तय नहीं होती, तो मैं ये ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करूँगा। अब उसमें क्या ये मेन इशू है, ईरान वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि ये मेन इशू है। लेकिन आज एक फाइनेंशियल टाइम में एक स्टोरी छपी है, और वो स्टोरी बिल्कुल बड़ी एक आई ओपनर किस्म की है। उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका कहता है कि हमने तो उनकी बंदरगाहों को उधर कोई किसी किस्म की नकलो हरकत जो है उसको बिल्कुल बंद किया हुआ है, उधर कोई जहाज़ नहीं जा सकता। इसके बावजूद उधर से 34 जहाज़ गए हैं, 34 जहाज़ आए और गए हैं ईरानी बंदरगाहों पर इस अमल के दौरान, इस अरसे के दौरान कि जब बकौल ट्रंप के कि उसने उन बंदरगाहों का घेराव किया हुआ है। अब यह है कि वो कैसे किए हैं, इसके दो ही मतलब निकल सकते हैं। और ये जो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है, ਐਵੇਂ को हवाज स्टोरी नहीं है जी कि ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ दुकान ਤੇ ਕੋਈ सौदा ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ दो गल कर रहे सन कि इन्ने जहाज़ गुजर गए नहीं, यानी कि उसमें बाकायदा एक ट्रैकिंग डाटा है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जिनके पास एक नेविगेशन का ट्रैकिंग डाटा होता है कि जहाज़ कौन किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। तो उन्होंने यानी कि उस कंपनी के ट्रैकिंग डाटा को कोट करके हुए ये बात की है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो उसने ये जो एक ब्लॉकेड है वो इनफेक्टिव है, गैर मौसर है, या फिर ट्रंप ने की नहीं हुई। यानी कि अगर जो उसने की हुई है थोड़ी बहुत, वो अपने लोगों को बताने के लिए की हुई है कि मैं जनाब मेरा जड़ा ना पैर उत्ते वेस्ट है, तो वो ये बताना चाह रहा है। अदरवाइज़ कोई ख़ास उसका मकसद नहीं है। कैसे मुमकिन था कि इन्होंने बाकायदा तौर पे उधर ब्लॉकेट की होती और ये जहाज़ जो है, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 34 जहाज़ों की बात हो रही है। तो अगर ऐसा है, अगर उधर से 34 जहाज़ गुजरे हैं, तो इसका मतलब है कि ईरान को कोई उससे कोई मुआशी तौर पे नुकसान नहीं हो रहा। जब मुआशी तौर पे नुकसान नहीं हो रहा, तो आप एक अपनी पॉलिटिकल पॉइंट्स को रिंग कर रहे हैं, तो ईरान वाले जो हैं इनको उनका काम तो सारा चल रहा है, तो इसको फिर वो वजह ही ना बनाते। अगर इसको उन्होंने भी वजह बनाई है और ट्रंप ने ब्लॉकेट की हुई है और वो ब्लॉकेट गैर मुस्तर है,
اور ایران والے جو ہیں وہ اس بلاکٹ سے متاثر بھی نہیں ہو رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بلاکٹ ختم نہیں ہوگی تو ہم جو ہے مذاکرات کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں سائڈز ایک آپٹکس کے لیے ایک مذاکرات کے عمل کو بھی سبوتاج کر رہے ہیں، کہ یعنی کہ یہ ہے جی کہ ریکارڈ پر چیزیں کیا آنی چاہیے، پرسیپشن کے فیلڈ میں پرسیپشن کے محاذ پہ زیادہ لڑ رہے ہیں۔ ویسے کوئی یعنی کہ اتنا کوئی ادروائز انہیں کوئی ایسا اس سے بلاکٹ سے کوئی متاثر وہ ہو نہیں رہے۔ اب اس ادھر سے جو ایک اور ایشو آتا ہے وہ آتا ہے جو ایرانی قیادت ہے۔ کسی ٹائم مودی ہمارے بارے میں کہتا ہوتا تھا سانوں چھیڑن واسطے، وہ آندہ ہوندا سی کہ یہ مجھے بتائیں کہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بات کرو، میں کس سے بات کروں؟ میں وزیر اعظم سے بات کروں، میں آرمی چیف سے بات کروں، میں کس سے بات کروں؟ ابھی جو ہے نا ایران کی یہی صورتحال ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ نے کس سے بات کرنی ہے، ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہیں۔ اب باقیوں کے اندازے ہیں کہ ان کے ساتھ کس کا رابطہ ہے، بتایا جاتا ہے جی کہ کالی باف جو سپیکر ادھر آئے تھے ان کا رابطہ ہے۔ اب ادھر کی جو ایک سیاسی قیادت ہے جو اس میں آپ نے کالی باف کو شامل نہیں کرنا۔ کالی باف جو ہیں یہ بیسیکلی جو پاسداران انقلاب کا حصہ ہیں، یہ پہلے ادھر سرو کر چکے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کی ایک نمائندگی ہے جو کہ اس ٹائم ادھر کی پارلیمنٹ میں ہے۔ باقی جو صدر ہیں وزیر خارجہ ہیں بیچارے، ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، وہ اسی طرح کہ جیسے کوئی بیان دینے کے لیے یا دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ چونکہ آپ صدر کے عہدے سے زیادہ آشنا ہیں یا وزیر خارجہ سے وہی ہیں، اصل جو کام ادھر ڈالتے ہیں وہ وہی ہیں جو کہ پردہ پوش ہیں، جو کہ نقاب پوش ہیں، جو کہ سامنے نہیں آتے، اور وہ پاسداران انقلاب ہیں۔ اب پاسداران انقلاب میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ جب سے علی خامنہئی کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے ویسے وہ حالت جنگ میں ہیں، اور جو ابھی تک جو مجتبہ اگر زندہ بھی ہیں خامنہئی، مجتبہ خامنہئی، تو وہ اپنا ایسی طرح کوئی ہولڈ جو ہے اس کو کنسالیڈیٹ نہیں کر پا رہے۔ کئی لوگوں کے خیال میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کئی لوگوں کے خیال میں وہ شدید زخمی ہیں، تو ان ادر سینس یہ ہے کہ وہ کوئی اپنے جو فرائض منصبی ہیں وہ ادا کرنے کی ابھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور دوسرا، جنگ کی صورت میں ویسے بھی جو فوج ہوتی ہے اس کا کردار زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اور ادھر تو ویسے ہی یہ جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں پاسداران انقلاب، یہ تو بہت زیادہ ہی اہم ہے اس سسٹم میں۔ تو اس سارے تناظر میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے سمجھ نہیں لگتی، یعنی کہ جو باتیں سننے کو آ رہی ہیں، اور یہ جو سننے کو آ رہی ہیں، میں کچھ ایسے لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں جو بڑے ڈسپیشنیٹ قسم کے انالسٹ ہیں، جو غیر جذباتی انداز میں حقائق جدھر ان کو لے جاتے ہیں وہ ادھر بیان کرتے ہیں تو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ ایون جو پاسداران ہیں ادھر بھی یعنی کہ دو دڑے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ مذاکرات کے حق میں ہیں، جو کہ بات کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو کہ یعنی جن کا خیال ہے کہ اگر ہمیں ہمارے 100% مطالبے مانے جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے جاتے تو نہیں ٹھیک۔ اچھا، 100% کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ایون جو ٹرمپ ہے وہ بھی 100% کوئی وکٹری نہیں لے سکتا یا 100% اپنے مطالبے نہیں منوا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ایک جو کامیاب ڈیل ہوتی ہے وہ ون ون ڈیل ہوتی ہے، کہ جس میں دونوں سائڈ جو ہیں یعنی کہ ان کی ایک عزت رہ جائے اور ان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو۔ اگر 10 چیزیں منوانے آئے ہیں تو اس میں سے کوئی 5 ان کی باتیں مانی جاتی ہیں، یعنی کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہوتا، اور ایران کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو کسی سائڈ پہ نہیں لگنے دیتے۔ آپ امیجن کریں کہ آج ایون کشمیر کے حوالے سے اگر کچھ چیزیں طے ہونا شروع ہوں گی تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے پاکستانی جو ہیں ان کی مرضی کا سلوشن ہو، یا سارے جو انڈین ہیں ان کی مرضی کا سلوشن ہو۔ ایسا ہوگا کہ جس میں پاکستان گیو اینڈ ٹیک کرے گا۔ اگر چیزوں کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر زیادہ سمجھ لگتی ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے۔ یہ آپ کی چوائسیز ہوتی ہیں، تو ایران کے پاس بھی کچھ اسی طرح کی چوائس ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون سی چوائس چاہتے ہیں۔ مجھے بعض کا ڈر بھی لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ جنگ جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ منطقی انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک فریق جو ہے وہ اس کو واضح طور پہ برت رہی ہوتی ہے، دوسرے کو واضح طور پہ شکست ہوتی ہے۔ یہ اس طرح سے جو کہ فاگ آف وار والی جو کنڈیشن ہے موجودہ اس میں، جدھر کہ یعنی کہ کوئی دونوں سائڈ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ بھی جیتے ہیں وہ بھی جیتے ہیں، شاید اس صورت میں کوئی نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ دونوں کے لیے پرسیپشن کے محاذ پہ زیادہ لڑنا ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایرانی انقلابی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، اور اگر ہم یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم نے امریکہ جیسی طاقت کے ناکوں چنے چبوائے ہیں تو اس سے ہماری دھاک اور بیٹھ جائے گی۔ امریکہ میں یعنی کہ ٹرمپ کے آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، وہ اس سے پہلے فاتح بن کے جانا چاہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں
لوگوں کو یہ پیغام پہنچے کہ میں نے ہی ان کی جنگ جیتی ہے، ایران جو ہے اس نے میرے سامنے ترلوں پہ اتر آیا ہوا تھا۔ اب اس سارے تناظر میں ہمارا جو رول ہے پاکستان کا ایز اے ثالث، اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کو اس میں سے نکل جانا چاہیے۔ دونوں سائڈ کو آپ مطمئن نہیں رکھ سکتے، دونوں سائڈ کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر ایسے موقع پہ کہ جب آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بات نہ بتائی جائے، آپ امریکہ سے بات کر رہے ہیں تو آپ صرف امریکہ کی بات کر رہے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو لگے کہ آپ ایران کی سائڈ پہ ہیں۔ آپ ایران سے بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ امریکہ میں کیا بات کر رہے ہیں، تو ایران والوں کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے جی کہ یہ بندہ جو ہے صرف امریکہ کے مفادات کی بات کرتا ہے۔ یہ اس سارے عمل میں جو ثالث ہے وہ بھی بڑا مشکوک ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا آج بھی میں دیکھ رہا تھا کوئی 2-3 ایرانی کوئی کومنٹیٹر تھے جو کہ بیرون ملک ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی احمق قسم کے ان کے بیانات تھے، میں تو حیران ہوا وہ پڑھ کے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی پاکستان کو لیوریج حاصل نہیں ہے، لیوریج کون سے ملک کو ہے؟ کیا کوئی چائنا جو ہے وہ ان کے درمیان ثالث بن سکتا ہے؟ کیا چائنا ان کے درمیان کوئی کسی کی ضمانت دے سکتا ہے؟ امریکہ کی چھوڑیں، کیا ایران کی ضمانت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ دونوں کو اکٹھے بٹھا دیں، ان کو لڑنے نہ دیں۔ آپ ان کے ایک دوسرے کا میسج، فار ایگزامپل کوئی غصے میں بات کر رہا ہے، آپ اس کو ذرا ٹھنڈے انداز میں دوسرے کی طرف پہنچا دیں، بجائے اس کے کہ آپ جلتی پر تیل کا کام دیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح کا رول ہوتا ہے۔ اور کون سا وہ کوئی جو ثالث ہے وہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بنا ہوا ہے، یا کوئی عالمی ثالثی کوئی فورم ہے، ٹریبیونل ہے کہ جس نے یہ چیزیں طے کرنی ہیں؟ تو پاکستان جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ کئیوں کے خیال میں یہ ہے، خاص طور پہ پاکستان سے لوگوں آتے ہیں کہ یار نکل جو ہے، ہمیں ان کے بیچ گندے نہ ہو بھی ہے، کوئی ایک نے بھی، کسی نے بھی، ایک سائڈ نے بھی بات کر دی تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ایک جو اس کے متضاد ویو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنا انوالو ہو چکے ہیں ہمیں اس سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ جو سارا عمل ہے، پروسیس ہے پیس کا، یہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک ثابت قدم رہنا چاہیے اور چیزوں کو کسی منطقی انجام تک پہنچا کر آنا چاہیے۔ ان دا مین وائل جو پاسداران انقلاب ہیں وہ کوئی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لوگ جو ہیں وہ قطر سے نکل جائیں، فلاں سے نکل جائیں۔ ابھی جو ہے کہ انہوں نے کوئی ایک اور دھمکی دی ہے، وہ یہ کہ جی ہم ادھر سے جو جا رہی ہے کیبل، جا رہی ہے سب میرین کیبل اسٹریٹ سے، آبنائے ہرمز سے ہم وہ کاٹ دیں گے۔ جو خلیجی ممالک ہیں ان کی جو انٹرنیٹ ٹریفک ہے وہ 90% وہ انہی کیبل سے گزرتی ہے۔ تو اب ایک نیا ایشو بنا ہوا ہے۔ پہلے جو ہے وہ حملوں کا بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے عرب ممالک پر حملے کریں گے اگر ہم پر کچھ ہوگا۔ تو اوورآل بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہے۔ ادھر یہی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے کہ اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں، ایران کے اپنے بڑے مسائل ہیں۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس میں سے سرخرو کرے، پاکستان کی عزت میں اضافہ کرے۔ ہمارے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان، جو کہ دونوں بڑے جو ہے نا پیچیدہ قسم کے کردار ہیں، ایران بھی اور امریکہ بھی، اور پاکستان جو ہے ان کے درمیان ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ خیر خیریت نال اور عزت سے واپس آ جائے۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہی، اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔